26वें पारे का आगाज अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम के मुरादी माना अल्लाह ही जानते हैं। और बताया गया कि गलबे वाले हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से ये किताब नाजिल की गई है। इसके बाद अल्लाह ताला आसमानों ज़मीन की बनावट की मजबूती अल्लाह के वाहिद माबूद बरहक होने की खुली दलील के तौर पे बयान फरमाते हैं कि मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा, कि हमने आसमानों और ज़मीन को और आसमानों और ज़मीन के बीच जितनी अल्लाह की मखलूक है ये सब ठीक ठीक ही पैदा की और एक मुतय्यना मुद्दत के लिए पैदा की। न हमेशा आसमान रहने वाला है, न ज़मीन रहने वाली है, न कुछ रहने वाला। तो गोया क़यामत का अक़ीदा इस्लाम बार बार दोहराता है, कुरान उसका जिक्र करता है। लेकिन कहते हैं कि वल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन जिन लोगों की सरिश्त में कुफ्र दाखिल है वो जिन चीज़ों से उन्हें हिदायत याब करने की कोशिश की जाती है, अल्लाह के अज़ाब से डराया जाता है, उससे वो रूगर्दानी करते हैं और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला अहले कुफ्र और मुशरिकीन से खिताब करके फरमाते हैं, कुल अराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिर्कुन फिस समावात। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम इतने माबूद को, इतने खुदाओं को पूजते हो, तुम क्यों पूजते हो? क्या तुम्हारे इन खुदाओं ने जो बातिल खुदा हैं कुछ पैदा किया है, किसी चीज को बनाया है? जरा दिखाओ उनकी मसनूआत क्या हैं, उनकी मखलूक़ात क्या हैं। या यही समझ लो कि आसमानों के बनाने में उन्होंने अल्लाह का कुछ साझा किया हो, कुछ साथ दिया हो? ऐसा कुछ नहीं। इदूनी बिकिताब मिन क़ब्ल हादा, कहते हैं अच्छा अगर तुम इस कुफ्र के शिर्क के कायल हो तो इस पे कोई दलील कायम करो, इल्मी दलील, अक्ली दलील, या कोई ऐसा इल्म जो तुम्हारे यहाँ मुंतकिल होता हुआ चला आ रहा हो, कोई आगही, कोई रोशनी जो दलील हो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वास्ते अल्लाह ने तौहीद का और अपनी कुदरत का मज़ाहिरा इन आयात में फरमाया है और अक़ली अंदाज में इंसान को कायल करने के लिए ये उसलूब अल्लाह ने अपनाया। इसी तरह इसके बाद कायनात में गौर करने की अपील की गई और पेशी के दिन की याद दहानी की गई और नबियों के सब्र की पैरवी की दावत दी गई। तो अल्लाह ने फरमा दिया, वइदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब उन पे हमारी आयतें खोल खोल के बयान की जाती हैं तो काफिर कह उठते हैं अल हक से, जब उनके पास हक आता है हक के बारे में, हादा सिहरुम मुबीन, कुछ नहीं चलता तो कहते हैं ये जादू है, ये टोना है, ये जादू है। ये जाहिर है कि जाहिलाना अहमकाना जवाब है। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये बदईजीत अपने से गढ़ के बता रहे हैं। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत वाले हैं और वही जो है रहम वाले हैं। इसी तरह
اور بھی آیات میں ان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ جب جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو جنوں کے اندر ایک ہلچل مچی کہ کچھ نئے انداز اور نیا بدلا انداز ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو جنوں کا ایک گروہ نکلا پتہ لگانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو بس وہ رک گئے اور قرآن کو غور سے سننے لگے، اور پھر انہوں نے اور جنوں سے کہا خاموش رہو، یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے قوم کے پاس جا کے پورا ماجرا سنایا اور کہا یا قومنا، اے ہمارے لوگ، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایسی کتاب سنی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ان سب کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جس کو ہم نے سنا، اور رہنمائی کرتی ہے سیدھے راہ کی طرف۔ تو اے ہمارے لوگ، اجیبوا داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری بخشش کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جنوں کی جماعت نے جیسے ہی قرآن سنا فوری طور پہ اس کے قائل ہو گئے اور انہوں نے ذرا بھی اس سلسلے میں تأمل نہیں کیا۔ تو اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا اور رکے، تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں کی، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا گیا اس کو ایمان لائے، اور یہی ان کے رب کی طرف سے درست ہے، حق ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے خطاؤں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ اگر حالات سنوارنا چاہتے ہیں، زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی بن سکتی ہے۔ اور عمل صالح میں ظاہر ہے کہ صرف عبادات، نماز، روزہ، جس کو ہم دیکھنے میں عبادت کہتے ہیں، عمل صالح میں یہی نہیں ہے، بلکہ ہر کام جو شریعت کے مطابق انجام دیا جائے وہ عمل صالح۔ والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، تجارت کرنا، نوکری کرنا اس لیے کہ رزق حلال حاصل کریں، یہ سب عمل صالح میں داخل ہے، ان کا حکم ہمیں دیا گیا۔ تو عمل صالح انسان کی پوری زندگی کو حاوی ہے، تبھی صحیح طور پہ زندگی برپا ہو سکتی ہے اور انسان جو ہے اپنے حق کا وہ پیغام پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اس واسطے اگر تم نے روگردانی کی ایمان سے، نیک عمل سے، اچھی امت مسلمہ کے کردار سے تم نے روگردانی کی اور پیچھے ہٹے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو کھڑا کرے گا اور تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کے لیے زبردست فتح کر دی۔ اب یہاں پہ فتح کی یہ خوشخبری اور یہ بشارت سنائی جا رہی ہے، لیکن کس ماحول میں؟ ہوتا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ عمرہ کیا جائے، تو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ
1400 ان کی تعداد تھی، مدینہ منورہ سے لے کے چلے مکہ جانے کے لیے تاکہ عمرہ کریں۔ راستے میں مقام حدیبیہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ ادھر کافروں میں مکہ کے مشہور ہو گیا کہ محمد چڑھائی کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کر رہے ہیں۔ اب ان کے اندر یہ غلط فہمی ہو گئی، اس واسطے ان لوگوں نے کہا ہرگز ہم مکہ میں آنے نہیں دیں گے۔ تو اب خیر سگالگی کے پیغام کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ ان کے اندر متانت و سنجیدگی اور ان کے بے شمار اعزاء وہاں موجود تھے اور وہ مشہور شخصیت تھی، جامعیت تھی، ان کو بھیجا گیا۔ وہاں گئے تاکہ باتیں کریں۔ ان لوگوں نے کہا عثمان تم اگر چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ انہوں نے جواب دیا یہ ناممکن ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طواف نہ کریں اور میں طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بات یہ شروع ہوئی، اتنے میں کچھ لوگوں نے اس وقت کے سوشل میڈیا نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب کسی سفیر کو قتل کرنا یہ ہر دور میں بڑا جرم رہا ہے، تو اس سے تو کھلبلی مچ گئی، صحابہ بے قابو ہونے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کی، ان الذین یبایعونک، وہ سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا؟ انما یبایعون اللہ، گویا وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو اس کے شایان شان ہو وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو گویا یہ جو ہے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا اور اس کی بڑی تاریخ ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب پتا چلا کہ وہ افواہ تھی، حضرت عثمان بقید حیات ہیں، بہرحال صلح مصالحت کی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ صلح ہو گئی، اور صلح کچھ ظاہری احوال میں مسلمانوں نے ذرا جو ہے نیچے اتر کے صلح کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مصلحت تھی۔ تو اس وقت جب یہ سورہ فتح نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا یہ فتح ہے، یعنی فوری طور پہ جذبات میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بہرحال اس سورے کے اندر جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ یقیناً یہ فتح تھی، اور ہوا یہ کہ جب صلح کا ماحول ہو گیا، مکہ سے لوگوں نے مدینہ سے لوگوں سے آپس میں ملاقاتیں شروع ہوئیں، تو پہلے جو عداوت و نفرت کا ماحول تھا وہ ختم ہوا، ملنا جلنا شروع ہوا، تو مسلمانوں کے اخلاق سے، ان کی عادات سے، ان کے اطوار سے، ان کے ملنے جلنے کے سلیقے سے ان کافروں نے متاثر ہونا شروع ہوا، اور اس طرح اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ تو یہ بھی تو بڑی فتح تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہ دن آیا کہ ہر طرح کی فتح ہوئی اور آخر میں فتح مکہ ہوئی جو تاریخی فتح ہے۔ تو یہ اس جو ہے سورہ میں فتح میں یہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مطمئن کیا اور ان کے غم کو دور کیا اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ منافق اور مشرک کے جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بچایا۔ اور یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ عظیم الشان فتح اپنے اندر لیے ہوئے تھی اور اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوئے۔ تو اسی طرح اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اس میں بھی بہت سے احکام بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ اور اللہ کے آگے کسی معاملے میں نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو بجا لاؤ، اللہ کے حکم کے آگے اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرو۔ ایک ادب یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو،
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ آداب بجا لاؤ۔ تو اسی طرح یہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، خاص طور پہ جو بدو قسم کے لوگ تھے وہ یا محمد آوازیں لگاتے، تو انہیں بھی ادب سکھایا گیا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ملاقات کرو۔ آپ جو ہے حرم میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ مصروف ہوں گے گھریلو مصروفیات میں، تو آپ کے آواز لگانا اس انداز میں مناسب نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لو نماز کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے آپ آئیں گے تو اس وقت ملاقات کر لینا۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے اور جو ہے اور تمہارا ایمان تم کو اللہ نے محبوب کر دیا، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہ کرنے کو ناپسند کر دیا۔ تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، اور قرآن کی ہر بات اہم ہے کہ آپس میں رہنے سہنے کا انداز کیا ہو، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی جماعت دوسری جماعت کی، کوئی فرد ایک دوسرے فرد کا جو ہے ٹھٹھا نہ بنائے، مذاق نہ اڑائے۔ ایسا ہو سکتا ہے ان یکونوا خیرا منہم، کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کی جماعت کو دوسرے عورتوں کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ ان سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح برے ناموں سے لوگوں کو یاد نہ کرو۔ آج ہمارے زبان پہ بہت سارے نام آ جاتے ہیں جو برے ہیں، ان برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، اللہ یہ کہ وہی عرفیت بن گئی ہو، اس کے علاوہ کوئی نام ہی نہ ہو تو وہ بات الگ ہے۔ تو اس طرح چونکہ ایمان کے بعد برے نام جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جو توبہ کرے اور باز آئے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ذرا ہم نے دیکھا کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں، بس بدگمانی ہونے لگی، ہمارے ہی متعلق کچھ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ وہ بیچارے اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی جو ہے گناہ ہے، اور اسی طرح توبہ میں نہ رہو، اور اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے غائبانہ اس کے عیب کو نقل کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو تب بھی، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے پھر وہ عیب بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ تو غیبت اور بہتان سے انسان، اللہ نے حکم دیا ہے کہ معاشرے کو پاک رکھا جائے، چونکہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ظاہر ہے کتنی خطرناک بات ہے، اور اس سلسلے میں احادیث بھی بہت ہیں جو بار بار کہا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا دیکھو اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم کو ہم نے قبیلوں اور جو ہے خاندانوں میں جو ہے بنایا۔ تعارف ہوتا ہے یہ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ قریش ہیں، یہ جو ہے انصار ہیں، اسی طرح مختلف۔ یہ جو نسبتیں ہیں یہ فخر کے لیے نہیں ہے، یہ تعارفوا، صرف جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے یہ فلاں ہیں۔ اور اصل جو عزت معزز کون ہے؟ جتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنے ہی بڑا باعزت ہوگا۔ عزت ناموں سے، عزت خاندانوں سے، عزت دولت سے، عزت عہدوں سے نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا گیا کہ سورہ قاف شروع ہوتی ہے، اور قسم ہے اس قرآن میں بزرگ و برتر کی
اور اس کے بعد کافروں کا جملہ نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی کوڑی لائے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے حق کی تکذیب کی اور یہ جو موقف اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ان کا شک میں ڈالنے والا اور غلط موقف ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہیں حیرت ہے کہ ہم دوبارہ تم کو پیدا نہیں کریں گے؟ تو ذرا دیکھو آسمان کو دیکھو، ہم نے کیسا بنایا مضبوط، اور آسمان کو ہم نے جو ہے سنوارا، ستاروں کے ذریعہ، سورج کے ذریعہ، چاند کے ذریعہ، وہ کہکشاں کی کہکشاں کہ دیکھ کے انسان حیران۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی، اور کہیں کوئی تم کو آسمان میں سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ زمین کو دیکھ لو، ہم نے پھیلایا، اس میں ہم نے پہاڑ رکھ دیے اور اس زمین میں سے ہر طرح کی چیز، اناج، پھل پھول جو ہے چیزیں پیدا کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے سراپا جو ہے نصیحت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اخیر میں قرآن سے سورہ قاف کے اخیر میں فرمایا گیا کہ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے، لیکن کس کو؟ من یخاف وعید، جو میری وعید سے، جو میرے وعدے سے اور وعید سے ڈرے، اس کو قرآن جو ہے نصیحت کیجئے اور وہ فائدہ اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ اخیر میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے بڑھے، آتے وقت حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہوں نے سمجھا انسانی شکل میں آئے ہیں، یہ مہمان ہوں گے، تو ان کے لیے لا کے رکھا باقاعدہ شاندار قسم کا بکرا بھون کر، تو انہوں نے نہیں کھایا۔ فاؤ جیسا میں خیف، تو آپ کو ذرا سا اندے خوف ہوا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آئے ہیں اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اور تمہیں بشارت دینے کے لیے کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی، شاندار اولاد ہوگی۔ تو وہیں پہ ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی ابراہیم کی، انہوں نے اپنے منہ پہ اپنے دونوں ہاتھ کو زور سے مارا، ہائے میں تو بوڑھی بانجھ، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ یہ جو فطرت کے مطابق، تو کہا گیا کذالک کی ایسے ہی ہوگا، اسی حال میں اولاد ہوگی، چونکہ جس کا حکم ہے وہ کن فیکون کہنے کی دیر ہے، اور وہ حکمت والے اور علم والے ہیں۔ تو یہ چند معروضات تھی جو سب اس میں پارے کی روشنی میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم۔